हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलिया लाइट वाला है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम रोज़ाना किसी न किसी नए गेस्ट के साथ, किसी न किसी न्यू इंटरव्यू के साथ मौजूद होते हैं। तो रोज़ाना की तरह आज भी हमारे साथ एक बिल्कुल मोअज़्ज़ज़ और न्यू मेहमान मौजूद है, जिनका नाम है हाफिज़ अमजद फ्रीलांसिंग वाला। तो आज के इंटरव्यू में हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी ज़ुबानी इनके बारे में जानेंगे, और इनके नाम के आगे जो फ्रीलांसिंग वाला लगा है उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो अमजद भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को अपना छोटा सा तारुफ करवा दीजिए, जिसकी वजह से उनको आपको जानने में आसानी हो पाए। जी बिल्कुल, मेरा नाम हाफिज़ अमजद फ्रीलांसिंग वाला है और मैं सर गुलशेर अर्निंग वाला से कैनवा प्लस फाइवर का कोर्स कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं एक दीनी इदारे में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम कर रहा हूँ और साथ में मेरी कुछ ट्यूशन वगैरह की मसरूफियात भी हैं। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अमजद भाई, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि ये जो ना आपके नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाला लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि एक पहली बात तो ये है कि मुझे फ्रीलांसिंग का शौक़ है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाऊँ। इस वजह से मैंने अपना नाम फ्रीलांसिंग वाला रख दिया है। जी ठीक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अब आप ये बताएं कि ये फ्रीलांसिंग वाला होता क्या है? अ, मेरा सवाल ये है कि फ्रीलांसिंग मतलब फ्रीलांसिंग क्या होती है? जी, फ्रीलांसिंग तो आप हर कोई जानता है कि इन पर काम करने को, आज़ादी के साथ काम करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी के पाबंद ना हों। और बाकी ये जो फ्रीलांसिंग वाला हमारे नाम के साथ जुड़ा है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ख़ास ये सर रिहान अल्लाह वाला की मेहनत है और उनका एक मिशन है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। इसके इस वजह से अपने नाम के साथ ये फ्रीलांसिंग वाला में लगे हूँ। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इंटरव्यू के शुरू में बताया आप सर गुलशेर अर्निंग वाला से कोर्स कर रहे हैं। तो आपको गुलशेर अर्निंग वाला का कब से पता है और कैसे पता है? अच्छा ना, आपकी आवाज़ दूर से आ रही है, थोड़ा आप आवाज़ चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने बताया कि आप गुलशेर अर्निंग वाला का स्टूडेंट हैं। तो आपको सर गुलशेर का कैसे मालूम हुआ? मैं उनको नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ सर रिहान अल्लाह वाला को जानता था। जब मैंने देखा उनके नाम के साथ अर्निंग वाला लिखा हुआ है, फिर मुझे थोड़ा शक हुआ। उनका एमपी देख के मुझे ये मालूम हुआ कि ये ज़रूर सर रिहान अल्लाह वाला की टीम से हैं या उनसे वाबस्ता हैं, किसी न किसी तरीके से उनसे टच में हैं। जब मैंने मज़ीद उनके बारे में जाना तो मुझे उनके साथ उनकी पिक्स और वीडियोस वगैरह मिली, जिससे मुझे और यकीन हो गया। फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। जी, तो आपने बताया कि आपको सर रेहान अल्लाह वाला की वजह से पता चला। तो आपको सर रेहान का कैसे पता चला? देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर मौजूद हूँ। मेरे हर सोशल साइट पर अकाउंट्स हैं। पहले मैं सिर्फ स्क्रॉलिंग करता था। जब से फ्रीलांसिंग को उरूज हुआ, तो मैं पहले कुछ और लोगों को फॉलो करता, यानी कि कुछ सीखने के लिए या कुछ करने के लिए, इंटरनेट से फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब सर रिहान साहब का फ़ेसबुक अकाउंट बैन हुआ था। तब काफ़ी सारे लोगों ने उनके
یعنی کہ ان کے بارے میں آواز اٹھی کہ انہیں انصاف دیا جائے، یا اس طرح وہ لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں. تو مجھے حیرانگی ہوئی یار، یعنی کہ تجسس ہوا جب میں نے ان کا اکاؤنٹ سرچ کیا، ان کے بارے میں دیکھا تو سرچ کی، تو مجھے پتہ چلا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کا ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کی وجہ سے شاید ان کا اکاؤنٹ بین ہوا تھا، ہو سکتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور یہ واحد پاکستانی تھے میری نظر میں، اب بھی واحد ہی پاکستانی ہے جو پاکستان کے حقیقی خیر خواہ ہیں. تب سے میں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایسی سوچ بہت کم لوگ رکھتے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے بتایا کہ آپ سر گلشیر سے کینوا فائبر کا کورس کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا کینوا فائبر کو ڈیفائن کریں کہ کینوا فائبر کیا ہے. دیکھیے، ہر کوئی جانتا ہے کینوا ایک گرافک ڈیزائنر سافٹ ویئر ہے. اس میں ہم کسی بھی قسم کی ڈیزائننگ گرافک سے متعلق آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو تھی گرافکس کے لیے ہمیں اڈوب یا دوسرا کورل ڈرا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جو سافٹ ویئر تھے ان پہ جانا پڑتا تھا، وہاں پر کافی وقت لگتا تھا، اور سب سے جو خاص بات ہے انہیں سیکھنے میں بہت وقت لگتا تھا. اور اب یہاں پر ایک ڈیزائن جو 5 منٹ میں بنایا جاتا ہے، وہ کورل ڈرا یا دوسرے سافٹ ویئر میں اسے بنانے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو یہ ایک آسانی ہے آج کی یوتھ کے لیے، اس کو استعمال کر کے اسے وہ اپنا وقت کو بچاتے ہوئے اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے کینوا کا تو بتا دیا، آپ فائبر کو ڈیفائن کریں کہ فائبر کیا ہے. لیکن فیور میں جہاں تک میں جاتا ہوں وہ ایک عالمی منڈی ہے، جہاں پر جا کر ہم اپنی کوئی بھی ڈیجیٹل سکل بیچ سکتے ہیں. کیونکہ فزیکل منڈی میں تو کوئی چیز ہی جا کر بیچی جاتی ہے، کوئی خود نوش اشیاء یا اس طرح. لیکن یہ چونکہ ڈیجیٹل کی فیلڈ میں ایک انٹرنیشنل عالمی منڈی ہے، تو اس میں ہم نے اپنی ڈیجیٹل سکل ہی جا کر بیچنی ہے. ہمیں کوئی بھی ہمارے پاس ہنر ہے تو ہم وہاں جا کر بیچ سکتے ہیں. جی. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کینوا کو سمجھ کر سیکھنے میں کتنا ٹائم لگ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. جس دن انسان یہ سمجھ جائے کہ اس نے سب کچھ سیکھ لیا، تو اس دن میں سمجھتا ہوں وہ پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو گیا ہے، ریورس ہو گیا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. اگرچہ میں نے سکھانے کا عمل شروع کر دیا ہے ایک ادارے میں ایز اے گرافک ڈیزائنر، لیکن میرا کورس ابھی ختم نہیں ہوا، الحمدللہ کورس چل رہا ہے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ. تو آپ مطلب کہ آپ جو فری لانسنگ سیکھیں گے دوسروں کو سکھائیں گے، لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فری لانسنگ میں بلیو نہیں رکھتے، لیکن آپ کا گول ہے کہ آپ نے فری لانسنگ سیکھ کے لوگوں کو سکھانا. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں فری لانسنگ میں بلیو نہیں رکھتے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جس سے وہ بھی فری لانسنگ میں بلیو رکھیں. دیکھیں، فری لانسنگ پہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے جو صرف ٹک ٹاک یا اس طرح کی ریلز سکرولنگ کرتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں موبائل جو ہے وہ ہمارے لیے صرف ایک تفریحی چیز ہے، ہم اس سے بس وقت گزار سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو موبائل کو نقصان سمجھتے ہیں کہ موبائل ایک بربادی ہے نوجوان نسل کے لیے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہم موبائل سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اس کا استعمال بہتر کر سکے. اور اس کا بہترین حل یہی فری لانسنگ اور کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل سکل ہے، مطلب اس سے فائدہ اگر اس فیلڈ میں آ جائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے برے اثرات سے بچا جا سکتا ہے. جی. تو آپ نے بتایا کہ موبائل فون کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ موبائل فون کے ذریعے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں.
اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیجیٹل سکل ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں اسی چیز کی ویلیو ہے ایک۔ اور ویسے بھی سکل جو ہے، چاہے کوئی بھی سکل ہو، سکل از دا گارنٹی آف سکسیس۔ ہنر جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، اور تو کسی چیز کو اس طرح فیلڈ میں کامیابی کی ضمانت نہیں کہا گیا۔ اور یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، جس طرح دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو اسی چیز کی ویلیو ہے۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے سر گلشیر ارننگ والا کا کورس کب سے جوائن کیا ہے، اور آپ کب سے سیکھ رہے ہیں، اور اب تک آپ کیا کچھ سیکھ چکے ہیں؟ تقریباً 1.5-2 مہینے تو ہونے والے ہیں، شاید 2 مہینے ہو چکے ہیں، اگرچہ 2 مہینے کا کورس تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کورس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، بہت کچھ ڈیفرنٹ انہوں نے سکھایا بتایا، اور الحمدللہ ابھی تک کورس چل رہا ہے، اور مجھے نہیں یقین کہ یہ کورس کبھی ختم ہوگا۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے بتایا کہ موبائل فون کے ذریعے ہم ارننگ کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا۔ تو جیسے کہ ہمارا اسکول ہے جہاں پہ ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے، کہ باقی اسکولوں کی طرح نہیں ہوتا جہاں میں یہاں پر آئی ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسا ہمارا اسکول ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، پورے پاکستان میں بھی ایسے اسکول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اور اگر ہونے چاہیے تو اس سے کیا انقلاب آ سکتا ہے، کیا فرق آ سکتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے سکول کے بارے میں وہاں بچوں کو ایک منفرد تعلیم دی جاتی ہے جو اور کسی سکول میں نہیں دی جاتی۔ اور جتنے بھی سکول وغیرہ ہے وہاں پر صرف بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ فلاں سکل میں ہے یا فلاں چیز میں انٹرسٹ ہے تو اس کو اس چیز کی تعلیم دینی چاہیے، نہیں، وہاں بچوں کو ایک فارمیلٹی کے تحت بس پڑھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے سکول میں ماشاءاللہ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، وہاں بچوں کے منفرد تعلیم دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے پاکستان میں ہر جگہ اسی طرح کے سکول ہونے چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ جی ماشاء اللہ، زبردست۔ تو جیسے کہ آپ کے نام ہے حافظ امجد، تو آپ اپنے مدرسے کا مطلب جو اپنے مدرسے میں ایکسپیرینس کیا ہے، تھوڑا اپنا وہ ایکسپیرینس بھی شیئر کریں جو آپ نے اپنے مدرسے میں وقت گزارا ہے۔ جی الحمدللہ، مدارس کی جو فیلڈ ہے وہ ایک روحانی فیلڈ ہے۔ الحمدللہ میں نے جتنا بھی وقت مدارس میں گزارا بہت اچھا گزارا، اور اس کے بعد میری خواہش تھی کہ میں فری لانسنگ میں، اب چونکہ فری لانسنگ میں آ گیا ہوں تو میری خواہش تھی، میں چاہتا تھا فری لانسنگ میں رہتے ہوئے بھی میں اپنے دینی شعبے سے وابستہ رہوں، تو میں نے اپنے دینی شعبے کو چھوڑا نہیں ہے، فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی وابستہ ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء طلباء بھی اپنے دینی شعبے کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے فری لانسنگ بھی ضرور کریں۔ جی جی ماشاء اللہ، بہت بہت زبردست۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایسے اسکول ہونے چاہیے، لیکن آپ میں پورے جواب نہیں دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا، اگر یہ پورے پاکستان میں ایسے اسکول آ جائیں تو اس سے کیا فرق نظر آ سکتا ہے؟ جی، اس سے فرق یہ پڑے گا کہ ہمارے جو اگر پاکستان میں اس طرح کے سکول بن جاتے ہیں تو اس سے پاکستان جو کیا ہے ترقیاتی، تو اس سے پاکستان کو ترقی ملے گی، کیونکہ جب پڑھے
دیکھیں باقی اسکولوں میں جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھائی کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں بچپن ہی سے کوئی ایسا ہنر سکھایا جائے جیسے کہ انجینئرنگ یا اس طرح کے آج کے دور میں جو ہائی لیول ہنر ہیں، تو اس سے وہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں عالمی بات کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہم باہر سے، ہمارے ملک میں باہر سے گاڑی امپورٹ کی جاتی ہیں، اسی طرح کی بہت چیزیں ہیں جو باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں۔ اگر پاکستان میں اس طرح کے سکول کھولے جائیں جہاں پر بچوں کو ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جائے تو وہ اس میں ترقی کر کے اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، جس سے ہمارا ملک کسی کا وہ نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا۔ جی ماشاءاللہ بہت زبردست بتایا آپ نے۔ تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی لائف ایکسپیرینس میں کوئی ایسا واقعہ، آپ کی لائف ایکسپیرینس میں کوئی ایسا واقعہ یا قصہ جس سے آپ نے مطلب کچھ نیا سیکھا ہو؟ ایک دن میں سفر میں جا رہا تھا، تو تقریباً کوئی سفر بھی لمبا تھا، اور اس وقت میری جیب میں بہت کم پیسے تھے، تقریباً 300 سے 400 روپے تھے، اور میں نے چونکہ سفر کرنا تھا مجھے کرایہ وغیرہ کی ضرورت تھی، اور میرے اندازے کے مطابق میرے پاس پورا کرایہ تھا گھر پہنچنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ مجھے ٹرانسپورٹ میں جا کر پتہ چلا کہ کرائے بڑھ چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ جیسے ہی پیٹرول دو چار روپے اوپر نیچے ہو تو ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کرایہ بڑھا دیتے ہیں، تو میرے پاس جو کرایہ تھا وہ کم تھا، تو مجھے مجبوراً آدھا سفر کرنا پڑا کرایہ کی کمی کی وجہ سے، اور میری خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اسے کہوں کہ اتنے کرایہ میں مجھے گھر تک پہنچا دو، میری خودداری نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ میرے پاس جتنا کرایہ تھا میں نے اسے آدھا سفر کیا، اور آدھا میں نے پیدل کیا۔ جب میں نے وہ سفر پیدل کیا تو اس وقت میں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے زندگی میں، بس تاکہ مجھے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہ پڑے، اور ایسے وقت میں انسان جو سبق سیکھتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا، وہ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتا ہے۔ جی زبردست۔ تو میں نے آپ کی فیس بک پروفائل وزٹ کی تھی، تو اس میں آپ نے اپنی بایو میں ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ سوشل میڈیا مارکیٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کا بھی کورس کیا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں سوشل مارکیٹنگ اسی کو کہتے ہیں، تو میں نے چونکہ سوشل میڈیا کا مارکیٹنگ کا کورس کیا ہوا ہے تو اس سے بھی میں جڑا ہوا ہوں۔ جی، تو جیسے کہ بہت سے لوگوں کو مطلب اس میں بلیو نہیں ہوتا، انٹرسٹ، بہت سے لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلیو نہیں ہوتا کہ موبائل فون سے بھی ارننگ کی جاتی ہے، فری لانسنگ سے بھی ارننگ کی جاتی ہے، تو جب آپ کو بھی اس چیز کا معلوم نہیں تھا فری لانسنگ کا، اور جو موبائل سے ارننگ کی جاتی ہے، پھر جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ کو بلیو ہوا تھا اس میں آسانی سے کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ پلیز ریپیٹ کریں سوال، آپ کی آواز کم آئی ہے۔ جی جی بالکل، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو شروع میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلیو نہیں ہوتا کہ فری لانسنگ بھی کچھ ہوتی ہے، موبائل فون کے ذریعے سے بھی ارننگ کی جا سکتی ہے، تو آپ کو بلیو ہو گیا تھا کہ موبائل فون کے ذریعے فری لانسنگ کی جا سکتی ہے اور اس سے ارننگ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور خاص طور پر ہمارے پاکستانی بھائی، کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں کسی کام کو تو ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ اب اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ یار آپ کوئی کام سیکھ لو، کوئی ڈیجیٹل ہنر سیکھ لو، آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم دیکھ نہ لیں تب تک بھروسہ نہیں کرتے، اور
اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں ہمارا اس پر جو اعتماد ہے وہ بڑھ جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. اگرچہ اس سے پہلے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ اور ریفرل سسٹم یا کریپٹو کرنسی وغیرہ اس طرح کی سائٹ پہ کام کرتا تھا. مجھے فری لانسنگ پر جو ٹرسٹ تھا وہ بہت پہلے سے تھا، لیکن میں غلط سائٹ پر تھا. مجھے جب محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے، میرے پاس جو بھی ہے نیٹ ورکنگ ہے یا کچھ اس طرح کے فیک سسٹم ہے، تو پھر میں اس فری لانسنگ کی طرف آ گیا. اچھا، تو آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلے مطلب کرپٹو ٹریڈنگ وغیرہ کرنسی، آپ نے بتایا کہ آپ کو کرپٹو کرنسی وغیرہ کا معلوم تھا، اس کی نالج تھی، تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیفائن کریں کہ کرپٹو ہوتا کیا اصل میں؟ دیکھیں اس میں جو ہوتا ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے یا ریفرل سسٹم آپ سمجھ لیں. تو اس میں اکیلے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیم بنانی پڑتی ہے جس کا آپ کو کمیشن بینیفٹ ملتا ہے. اگر آپ ٹیم نہ بنائیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس سے آپ تو ارن کر لیں گے لیکن آپ کی ٹیم نہیں کر سکے، کیونکہ نیٹ ورکنگ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اور اس میں اگر کسی کے ساتھ نقصان ہو جائے تو آپ کے تعلقات ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے، آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن سکتے ہیں. کیونکہ وہ تو آپ کی جو ریفرل ہے، آپ کی ٹیم ہوتی ہی سمجھے گی نا کہ ہمارا جو کیا ہے، ہمیں تو اس بندے نے جوائن کیا، ہم تو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس نے دھوکا کیا. حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر کسی کا کام نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ بچاتے ہیں. جی، تو آپ کو ان سب چیزوں کی کب سے نالج ہے؟ مطلب یہ فری لانسنگ کرپٹو وغیرہ کی آپ کو کب سے نالج ہے، اور آپ کو کیسے معلوم ہوا ان سب چیزوں کے بارے میں؟ میں کافی عرصے سے، میری عادت ہے، میں جب سے بھی فیس بک پر آیا ہوں میں اچھے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں جن سے کچھ سیکھنے کو ملے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے پاس جو موبائل ہے، اتنا مہنگا موبائل ہے، تو بجائے اس سے یہ مجھ پر حاوی ہو، اس کے مجھ پر نقصان ظاہر ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. میں نے اس پر جتنے پیسے لگائے ہیں میں اس سے وہ پیسے بھی وصول کروں، اور روزانہ کی بنیاد پر اس سے کچھ سیکھوں، نہ کہ اس کا غلط فائدہ اٹھاؤں. تو میں سوشل میڈیا پر اپنے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو ایڈ کرتا ہوں، اچھے اچھے لوگوں کو فالو کرتا ہوں جن سے کچھ سیکھنے کو ملے، نہ کہ بے حیائی، فحاشی وغیرہ اس طرح کے ناچ ڈانس گانے. تو اس سے بہتر ہے کہ کسی اچھے بندے کو فالو کریں جس سے کچھ سیکھنے کو ملے. کیونکہ علم حاصل کرنا ایک بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے آپ کو حاصل ہو جائے. جی ماشاءاللہ، بہت زبردست، آپ نے بہت بہت اچھی باتیں بتائی. تو اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت، اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت کریں، جو کچھ آپ اپنی لائف لرن کیا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی نصیحت دے ہمارے دیکھنے والوں کو. جی جی بالکل. دیکھیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے کچھ ایسا کریں، ان کی خدمت کریں، کوئی ایسا فلاحی کام کریں جس سے لوگ آپ کو یاد کریں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نہ صرف اپنا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کا نہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ان کے ہاتھ پکڑ کر چلانا چاہیے، لوگوں کا فائدہ سوچنا چاہیے. جی ماشاءاللہ سے بہت زبردست، آپ نے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں بہت سی اچھی باتیں بتائی اور بہت کچھ سکھایا. امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں کسی نہ کسی کو کچھ تو نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. تو میں ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کا. تو شکریہ. آپ کی آواز نہیں ہے، پلیز ریپیٹ کریں.